अस्सलाम वालेकुम सिरिया चंद में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसे आसान कर सकता है। हमें नहीं पता होता कि हर कोई किस तरह की स्ट्रगल से गुजर रहा है। इससे हमेशा कोशिश करनी चाहिए किसी की बात बुरी भी लग जाए तो ये सोच के उस बात को इग्नोर कर दें कि हो सकता है कि आप भी कभी स्ट्रेस में हो और आपकी भी कोई बात किसी और को बुरी लग जाए। तो इसलिए हमेशा दूसरों के साथ वैसे बिहेव करें जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ बिहेव करें। इसी चीज़ का ख्याल करते हुए अपनी ज़िंदगी में चलने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 44 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्रीज। और काफ़ी हाई टेम्परेचर्स हो गए। आपको पता है गर्मियाँ ज़ोरों शोरों से हम पर बरस रही हैं। इसे कोशिश करें कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। पूरा दिन कोशिश करें कि सनस्क्रीन आप लगा कर रखें और इसको एक हैबिट में तब्दील करने की कोशिश करें। साथ ही अपने एक ठंडे पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें और थ्रू आउट द डे पानी पीते रहें। अगर हम यूवी इंडेक्स की बात करें तो 7 है और काफ़ी हाई है। और जिस तरह से मैंने कहा कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल कोशिश करें डायरेक्ट धूप के अंदर, स्पेशली दोपहर के वक्त ना ज़्यादा टाइम गुजारें। हवा थोड़ी बहुत चलती रहती है लेकिन गर्म हवा होती है, इससे उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो 4 किलोमीटर्स है और हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बारिश की तो अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। और हमेशा कोशिश करें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपना ख्याल रखें। अगर आप मोटर बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सर के ऊपर कोई ठंडा कपड़ा जो है उसको लपेट लें और ब्लैक कलर के कपड़े पहनने से अवॉइड करें, बिकॉज ब्लैक कलर ज़्यादा हीट को अट्रैक्ट करता है। और आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव ख्याल के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ करें। एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, दो बातें याद रखिए और ज़िंदगी में इनका एहतमाम करने की कोशिश कीजिए। एक तहज्जुद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद का एहतमाम फरमाया और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के जितने भी करीब हमारी ज़िंदगी होगी उतना ही खुदा के यहाँ उसका अज्र ज़्यादा होगा। और दूसरी बात तहियतुल वुज़ू है। तहियतुल मस्जिद भी कहा जाता है कि जब आप वुज़ू करते हैं तो वुज़ू करने के बाद 2 रकात आप नफल अदा करते हैं। ये 2 अमल ऐसे हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद भी थे और आप इनका खुसूसी एहतमाम भी फरमाया करते थे। जब भी आपको मौका मिले और जब भी आपके पास वक्त हो तो आप इन 2 अमलों को तरजीह दीजिए, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह ने किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 काम बहुत पसंद थे। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा कोशिश करें एज अ पर्सन अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव करते रहें, ग्रो करते रहें और आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जितना कुछ हम सीख सकते हैं और जितना कुछ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हों कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और कोशिश ही आई थिंक इंसान कर सकता है, वही सबसे बड़ी बात होती है। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में ज़रूर बात करें और कोशिश करें कि उन चीज़ों को हाईलाइट करें, मेन स्ट्रीम मीडिया पर लेकर आएँ जो चीज़ें यूजुअली डिस्कस नहीं की जाती हैं। आपको पता है कि डीजल प्राइसेस हों या पेट्रोलियम प्राइसेस हों पिछले कुछ वक्त में फ्लक्चुएट करती रहे हैं। कभी हमने कम होते हुए देखे हैं तो कभी बढ़ते हुए देखे हैं और आवाम एक कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन में होती है कि क्या अब जब हम जाएंगे पेट्रोल डलवाने के लिए तो प्राइसेस ज़्यादा हो रही होंगी या प्राइसेस घट रही होंगी। ईदर वे जब इंडस्ट्री की बात करते हैं उस पर भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब हमने डीजल की शॉर्टेज हाल ही में देखी जो कि मसनूई तौर पे जब प्राइसेस इतनी फ्लक्चुएट करती हैं तो कंपनीज के लिए भी मुश्किल हो जाता है उसी तरह से अवेलेबिलिटी को कायम रखना। और इन्हीं मसाइल की वजह से इस दफ़ा हार्वेस्टिंग में भी बहुत सारे इश्यूज आए और सबसे ज़्यादा मसला किसानों को हुआ इस वजह से। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे इसी हवाले से। और क्या आने वाले वक्त में अगर हम पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करें, डीजल प्राइसेस की बात करें, क्या इंक्रीज देखेंगे, क्या डिक्रीज देखेंगे और किस तरह से जो ये बढ़ते हुए प्रॉब्लम्स है किसानों के लिए क्या इसी तरह से आगे चलते हुए रहेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। शराफत खान खट्टक हमारे साथ मौजूद है जो कि प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हमारे लिए वक्त निकाला आपने हमारी ऑडियंस के लिए। अगर हम आज के मौजू की बात करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं तो हर तरह से हमारी ज़िंदगियों पर
اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. چاہے آپ اپنی گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں, موٹر بائک پہ ٹریول کرتے ہیں, چاہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں, ہر چیز پر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. اس سال جو ہم نے فلکچویشنز دیکھی ہیں کہ آگے چلتے ہوئے بھی اسی طرح سے نظر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ 6041 کا, اپنے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ آج مجھے مدعو کیا ہے. دیکھیے بات یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو یہ جب سے یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اتفاق سے تقریباً 2020 تک تو کوئی معاملے کچھ ٹھیک چلتے رہے, لیکن 2020 کے بعد انہوں نے جو غلطی ریپیٹ کی کرونا میں, انہوں نے پہلے امپورٹ بند کی, پھر اپنی لوکل آئل ریفائنریز بند کی, اور ان کے دائیں بائیں جو ان کا مافیا بیٹھا ہوا تھا انہوں نے وہاں پہ جو جتنا تیل تھا اس کو سٹور کیا اور پبلک میں اس کو سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی نہیں کیا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 25 روپے کا ایک دم جمپ لگانا پڑا اور پھر یہ تیل بازار میں عام آ گیا. اب یہ 2022 پہ آتے ہیں کہ جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی باز گشت تھی تو انہوں نے ایک پولیٹیکل فیصلہ کیا. یہ اس وقت بھی میں نے یہ ریکارڈ پہ ہے 6041 کے انٹرویو میں بھی کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انہوں نے یہ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے اس معیشت کے ساتھ, کہ ان کو پتہ ہے کہ شاید ان کا جانا ٹھہر گیا ہے. انہوں نے اگلی گورنمنٹ کو ٹریپ کرنے کے لیے یا اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے ریٹ ڈیکریز کر کے اس کو فریز کر دیے, جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت تقریباً یہ $130-32 پہ یہ بیرل جو ہے نا وہ ٹریڈ کر رہا تھا. انہوں نے بجائے اس کو بڑھانے کے انہوں نے ڈیکریز کر کے فریز کر دیے, اور ایک مہینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ موصوف سیٹ پہ نہیں رہے. اب میڈم اس وقت جو ہے وہ $103 سے $104 پہ ٹریڈ کر رہا ہے, اور تقریباً ڈفرینشل کے جو ریٹ ہے وہ ڈیزل کا وہ 71 سے تقریباً 90 کے قریب ہے, اور پیٹرول کا بھی تقریباً یہی ہے. اور اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ اب جو او ایم سیز کو ہے وہ تقریباً 50 کے قریب جو ہے وہ پاس آن کر رہی ہے جو سبسڈی ہے, اور پیٹرول پہ تقریباً 20 کے روپے. جو ڈینٹ ہے یا جو گیپ ہے وہ پی ایس او خود بوجھ برداشت کر رہی ہے. اب پاکستان اسٹیٹ آئل نے اس کا طریقہ کار کیا ڈھونڈا ہے کہ وہ ہر سپلائی کے ساتھ انہوں نے لوب اٹیچ کر کے اس جو لاس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اسٹیٹ آئل کا ہی کمال ہے, اس کی جتنی بھی تعریف کم کی جائے اس کی مینجمنٹ کی, کہ انہوں نے اتنے بڑے کرائسس کو بھی سنبھالے رکھا. اور ٹھیک ہے پمپس پہ رش ضرور پڑا, کیونکہ جب ایک پینک کریٹ ہوتی ہے میڈم, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. پھر ایک لوگ اگر اس کو 10 لیٹر چاہیے تو وہ 20 والے کو 40 والے کو 80, پھر ایک پینک کریٹ ہوتی ہے. لیکن پھر بھی پاکستان اسٹیٹ آئل نے اس کو کاؤنٹر کیا اور اتنی پینک کریٹ نہیں ہونے دی جتنی آن گراؤنڈ پہ تھی. اس کے برعکس دوسری جو او ایم سی تھی انہوں نے اپنا شیئر ضرور اس میں مارکیٹ میں دیا ہے, لیکن ایز پر ڈیمانڈ اس کو وہ سپلائی انہوں نے نہیں دی, جس کا پریشر الٹیمیٹلی ڈائیورٹ ہوا پاکستان اسٹیٹ آئل کے پمپوں پہ, جس کی وجہ سے آپ نے جو پینک سچویشن دیکھی. اور ابھی تک تقریباً ابھی یہ سچویشن اسی طرح سٹل اسی کا شکار ہے. لیکن یہ جو ہارویسٹنگ سیزن کا جو پیک تھا وہ ابھی تقریباً ٹائم گزر گیا ہے. اب پریشر جو ہے تقریباً یہ 50% جو ہے نا وہ ڈیکریز ہوا ہے, اور لیکن اب بھی پریشر جو ہے نا وہ ڈیزل کی ڈیمانڈ کے مطابق ڈیزل پرووائڈ نہیں ہو رہا. مثال کے طور پہ پاکستان بات یہاں تک پہنچی کس طرح سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ہمیں پتہ ہے ہماری کیا نیڈز ہونی چاہیے, تو گورنمنٹ کی طرف سے ٹائملی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اور پی ایس او کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ بالکل بے شک جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹس زیادہ ہیں اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں اسی ریٹ کے اوپر پیٹرولیم ملے گا چاہے عوام جس بھی ریٹ پر اس کو پرچیز کر رہی ہے. اور جو ڈفرنس اس کے بیچ میں ایگزسٹ کرتا ہے ایکچوئل پرائس کے اندر اور جو عوام پے کر رہی ہے وہ پی ایس او اپنی جیب سے بھرنے کی کوشش کرے, اور اسی وجہ سے پی ایس او بھی ان کے لیے بھی ایشو کریٹ ہوتا ہے. تو آخر کیوں گورنمنٹ کی طرف سے ٹائملی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ میڈم آپ دیکھیں ذرا تھوڑا سا بھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ پیچھے چلے جائیں. جب یہ عدم اعتماد کی یہ جو نو کانفیڈنس موومنٹ چل رہی تھی, یہ سارا پروسیس چل رہا تھا, تو اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کی اٹینشن جو ڈائیورٹ تھی اس عدم اعتماد کو کامیاب بنانے اور ناکام بنانے پہ, انہوں نے وہ جو جس کو پتہ کھیلنا تھا وہ تو کھیل لیا انہوں نے, اور معیشت کا بیڑا غرق کرنا تھا کر لیا. مجھے
ان کے فالوور کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدارہ صرف پولیٹیکل ایفیلیشن سے ذرا ہٹ کے سوچیں، حقائق کو مد نظر رکھیں کہ دیکھیں کہ جب انٹرنیشنل، سب کو پتا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ انکریز ہو رہے ہیں، ویسے تو موصوف نعرے لگا رہے تھے یہ انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی ہو رہی ہے، جب وہ ان کو پتا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ریٹ بڑھ رہے ہیں، انہوں نے عام آدمی کی سمجھ آ رہی کہ انہوں نے یہ سیاسی پتہ کھیل کے اس کو ریٹ کو ڈکریز کر کے نہ صرف ڈکریز کیے بلکہ فریز کیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اگلی گورنمنٹ جب آئے گی تو ان کے گلے میں یہ پھندا میں ڈال لوں گا، کیونکہ میرا مسئلہ، مجھے سستا پیٹرول چاہیے، سستا ڈیزل چاہیے، سستی چیزیں چاہیے. میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گورنمنٹ اس کو کس طرح ٹیکل کرتی ہے، کس طرح ہینڈل کرتی ہے. وہ جب پرائسز بڑھیں گی تو انہوں نے لا محالہ اس کے خلاف ریئیکٹ کرنا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے کہ یہ اس کا قصور ہے. جب حقائق اگر دیکھیں تو یہ سارا، حالانکہ میری عادت نہیں ہے کہ ہر چیزیں جس طرح یہ پولیٹیکل پارٹی بیڈ پالیسی میکنگ آپ کہنا چاہتے ہیں، یہ اس نے کر دیا، ان کا کر دیا، لیکن یہ فیکٹ ضرور ہے، میں بالکل پارٹی افیلیشن سے ٹو بی آنیسٹ، کہ یہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا اس کے ساتھ، اس معیشت کے ساتھ، کہ صرف سیاسی پتہ کھیلنے کے لیے اس گورنمنٹ کو اس نے پھنسا کے. اب آپ یقین کریں میڈم کہ 500 ارب روپیہ پاکستان سٹریٹ آئل جو ہے وہ اس نے گورنمنٹ آف پاکستان سے لینا ہے. تقریباً 120 ارب کی سبسڈی اس وقت پر منتھ آ رہی ہے. اور دوسرا یہ ہر 15 دن کے بعد یہ ایک قیامت پبلک پہ نازل ہو جاتی ہے ریٹ کی شکل میں. دیکھیں عام آدمی کے اگر اس کے ضروریات اس کی تقریباً اگر پیٹرول کا اس کا بجٹ اس کا 3000 ہے، جب وہ ریٹ بڑھیں گے وہ اگر 1000 بھی اوپر چلا جائے تو اس کی بچوں کی فیسیں یا کوئی چھوٹی موٹی چیزیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو تو فرق پڑتا نہیں، لیکن عام پبلک اور پھر اس کے ساتھ گوڈس ٹرانسپورٹ کی جب کرائے بڑھتے ہیں تو لازمی مطلب گروسری کی ریٹ پہ فرق پڑے گا، جس کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلتی ہیں. اگر ہم عام عوام کی بات کرتے ہیں، آنے والے وقت میں کیا پرائسز اس طرح سے بڑھتے رہیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ میں ٹیکنیکل زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن آئی ایم ایف کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آئی ایم ایف کی طرف سے سرٹن کنڈیشنز ہم پہ امپوز کی گئی ہیں جن کی وجہ سے یہ پرائس ہائیک جو ہے وہ آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے، اس طرح سے نظر ہے. ایسوسی ایشن کا کیا سوچنا ہے اس حوالے سے کہ آنے والے وقت میں ہمیں پرائسز اور بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، عوام پر کیا اور زیادہ برڈن بڑھتا جائے؟ میڈم اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، ٹو بی فرینک کوئی آپشن ہی نہیں، کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ کوئی ایسی کوئی بیل آؤٹ پیکج ہمیں کسی فارن فنڈنگ سے آ جائے. سپوز اگر سعودی عرب، یو اے ای یا کوئی ایسی دوسرے ممالک اگر بیل آؤٹ ہمیں کر دے تو پاسبل ہے، ورنہ دوسری صورت میں ابھی ریسنٹلی میں یہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہمارے فائنانس منسٹر کا جو بیان پڑھ رہا تھا کہ ہم اس پہ ابھی لیوی ٹیکس زیرو ہے، سیل ٹیکس زیرو ہے، کہ اس کو نہیں بڑھائیں گے. اگر قیمتیں بڑھائیں بھی تو پھر سیل ٹیکس اور لیوی ٹیکس نہیں بڑھائیں گے. بات یہ کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں، بات تو ایک ہی ہے، میں تو پے کروں گا نا، لیکن اس کو بڑھائے بغیر میڈم گزارا نہیں ہے، کسی بھی صورت میں گزارا نہیں ہے. اگر ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، انڈسٹری پر کس طرح کا اثر پڑتا ہے؟ وہ لوگ جن کا بزنس ایسوسیٹڈ ہے پیٹرولیم کے ساتھ یا ڈیزل کے ساتھ، تو ان پر کیا اثر پڑتا ہے جب گورنمنٹ مصنوعی طور پہ پرائسز کو کم رکھنے کی کوشش کرتی ہے؟ میڈم بات یہی کہ جب آپ قیمتیں کم کر رہے ہیں تو او ایم سی نے ہاتھ کھینچ لیا، وہ ابھی امپورٹ کر نہیں رہی، انہوں نے ہاتھ روک لیا، تو انڈسٹری تو ظاہری بات ہے اس پہ اثر پڑے گا. جب کسی کام میں میڈم استحکام نہیں ہوگا تو وہ کاروبار کس طرح چل سکتا ہے؟ آپ یقین کریں میں صبح 6:30 بجے 7 بجے ہم ڈپو کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہ پہلے ہمارے سی ایل افسران کے ساتھ پیٹرول پمپ کی ایلوکیشن کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں، ان کو مخصوص کوٹا مختص کیا جاتا ہے ان کے لیے، پھر وہ اسی طرح اس کی پی ایس او کے پمپوں پہ اس کی ایلوکیٹ کرتے ہیں، پھر بھرنے کا جو پورا پروسیس ہے، پھر سپلائی کا پروسیس ہے. اتنی یقین کریں میڈم مشکل میں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تقریباً 95% کام پی ایس او کے ساتھ ہے. وہ الحمدللہ ہمارا وہ جو ہماری ٹرانسپورٹ انڈسٹری کا پہیہ تھوڑا بہت چل رہا ہے، لیکن پرائیویٹ او ایم سیز کیا میرے ساتھ چلیں وہاں پہ ڈیپو پہ آپ یقین کریں ہو کا عالم ہے. اور جہاں ہم نے ایسا وقت دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کا گزرنا مشکل ہوتا تھا اور روڈ بلاک ہو جاتا تھا. آپ آج دیکھیں ابھی میرے ساتھ چلیں، کوئی بندہ جو بھی ہے وہ آج جا کے دیکھیں وہاں پہ ہو کا عالم ہے.
اور دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کو کیا ہوگا، یہ ہمارے انڈسٹری کو کیا ہوگا، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور آئے دن ہم مطلب یہ بھی دھرنوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں، گلی گلی محلے میں لڑائی جھگڑوں کی دھمکیاں آ رہی ہیں. ملک مطلب اس طرح تو یہ استحکام کا پرائیورٹی نہیں ہے عام عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ کہنا چاہیے. ہاں یہ دیکھیں بات یہ کہ پولیٹیشین کو دیکھیں اسپورٹس مین اسپرٹس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خواہ وہ اپوزیشن ہو خواہ وہ حکومت ہو. ان کو صبر کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اس کو گورنمنٹ کو گرایا یا ہٹایا تو لیٹ سی بھی الیکشن آ جائے گا، 6 مہینے انتظار کر لیں یا 8-9 مہینے انتظار کر لیں. انہوں نے بھی 4 سال انتظار کیا ڈیموکریٹک طریقے سے. انہوں نے اب ان کو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو کہ کنسسٹنٹلی کریٹ کی جا رہی ہے اسے روک دیا جائے. انہیں روکنا چاہیے. بالکل میں سمجھتا ہوں، میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مقتدر حلقوں کو بڑا سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ یہ جو لوگ اس پاکستان کی معیشت کو یا پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں ان کو لگام دینی چاہیے اور سخت ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. اور پرائیورٹیز اپنی بیک کرنے کی ضرورت ہے. عام عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر یہی نہیں کیا جا رہا تو پھر آخر پرائیورٹیز گورنمنٹ کی ہیں کیا؟ اویلیبلٹی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. جب کیا سپلائی کے اور ڈیمانڈ میں کوئی ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں؟ بہت زیادہ میڈم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پی ایس او کا ہم روٹین میں پی ایس او کی میں بات کروں، پی ایس او کا ٹوٹل جو اس وقت سٹیک ہے مارکیٹ میں وہ تقریباً پچھلے دنوں میں تقریباً یہ 50% یعنی شیئر تھا کمپیریٹیولی دوسری او ایم سیز کے مقابلے میں. اسی طرح اس میں ٹوٹیل آ گیا، شیل آ گیا اور دوسری او ایم سیز آ گئے، وہ سارا شیئر کر کے اس میں 50% شیئر پی ایس او کا تھا. اب یہ تقریباً 54-55% پہ چلا گیا ہے. انہیں کہ فیصلہ بات کی اگر میں بات کروں ڈویژن کی تو اس وقت عام روٹین میں پی ایس او کی تقریباً 13 لاکھ لیٹر جو ہے نا وہ یہ تھی ڈیزل کی جو سپلائی، اور تقریباً 10 لاکھ 11 لاکھ پیٹرول کی تھی. اس وقت پی ایس او تقریباً 17 سے 18 لاکھ پر ڈے لیٹر پہ چلا گیا ہے. وہ جو دوسرے او ایم سیز کا شیئر تھا وہ بھی اس کا برڈن بھی پاکستان اسٹیٹ آئل پہ آ گیا، وہ بھی اس کو برداشت کر رہی ہے. پی ایس او تو ایز پر ڈیمانڈ تقریباً وہ سپلائی کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، لیکن مستقبل میں مجھے تو سچی بات ہے پیٹرول کا بھی کرائسس ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آگے چلتے ہوئے؟ دیکھیں میڈم، آپ سے میرے 2 پروگرام میں نے جتنی پریڈکشن کی ایک سنگل بھی غلط ثابت نہیں ہوئی. نہیں بالکل، آپ انڈسٹری کے درمیان میں جب کام کرتے ہیں آپ کی اپنی جو آبزرویشن ہے وہ کسی عام انسان سے یا میرے سے بہت زیادہ بہتر ہوگی. اور آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آگے چلتے ہوئے پیٹرولیم کرائسس بھی نظر آ رہے ہیں. کیا یہ اویلیبلٹی کے حوالے سے ہوگا، پرائسنگ کے حوالے سے ہوگا؟ یہی اگر جب ریٹ نہ بڑھے تو یہ آپ آن دی ریکارڈ یاد رکھیے گا، اگر یہ پیٹرول ڈیزل کی پرائسز نہ بڑھی تو میں پیٹرول ڈیزل کے ساتھ ساتھ پیٹرول کا بھی بڑا جو ہے نا وہ سیریس کرائسس دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ پرائسز بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کریں کہ کتنی بڑھانے کی ضرورت ہے تو کتنا ڈفرنس ابھی کی جو پرائسز ہیں اس سے کتنا ڈفرنس؟ اس وقت تقریباً 90 سے 95 روپے ڈیزل پہ ہے اور تقریباً 35 سے 50 روپے پیٹرول پہ ہے. آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ 200 پہ یہ تقریباً یہ پیٹرول جائے گا اور تقریباً یہ 250 پہ ڈیزل جائے گا. اگر اس کو بیلنس کرنا ہے، اگر لیویز اور سیل ٹیکس کو یہ 0 پہ رکھتے ہیں تو پھر تقریباً 25 سے 30 روپے تو بالکل لازمی ان کو بڑھانا پڑے گا. پھر بھی اس کے باوجود ان کو سبسڈائز کرنا پڑے گا، تب بھی جا کے گزارا ہوگا، ورنہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن عام عوام کی ایکسیسیبلٹی تو اس سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوگی. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی میں نے کہا نا کہ وہ بہت بڑا ظلم کر کے گیا ہے وہ جو. اچھا، اگر پرائسز پہلے بڑھا دی جاتی ہیں کیسے ڈفرنس پڑتا؟ اگر بڑھا دی جاتی تو کم از کم یہ جو عوام کے لیے اتنا بڑا جھٹکا نہ ہوتا. یہ جھٹکا تو ضرور ہوتا کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز، ڈالر دیکھیں کہاں پہ کہاں چلا گیا. ڈالر پیٹرول کی جو ریٹس ہیں اس کو جب اگر آپ انالائز کریں گے تو پھر یہی صورتحال ہوگی جو میں نے آپ کو یہ جو خوفناک سا ایک منظر میں نے آپ کو پیش کیا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر دوسرے کرائسس خوفناک منظر کے لیے عوام تیار رہے. یہ میں بالکل ٹو بی فرینک کہہ رہا ہوں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پیٹرول کی جو ہے نا اویلیبلٹی امپیکٹ ہونے والی ہے. بالکل اس پہ فرق پڑے گا، اس پہ امپیکٹ آئے گا اس پہ پرائسز کا. اگر نہ بڑھیں تو پھر یہ معیشت کا بھی یہی حال ہوگا. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ
یہ جس کو کہتے ہیں کوڑا گھونٹ جو ہے نا پینا پڑے گا، اور ورنہ اس کے بغیر گزارا نہیں، ورنہ یہ پھر وہ لائنوں میں لگنے کے لیے تیار رہیں۔ اچھا، اور یہ آپ کی طرف سے بڑی بڑی پریڈکشن کی گئی ہے کہ آنے والے وقت میں یا تو پرائسز کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیریزن میں برابر کیا جائے، یا پھر ایک اور کرائسس ہم پر بہت جلد آ سکتا ہے، اور اس دفعہ صرف ڈیزل کے حوالے سے نہیں بلکہ پیٹرولیم کے حوالے سے بھی یہ کرائسس ہو سکتا ہے، جہاں پہ عوام کو شارٹیج ایکسپیرینس کرنی پڑ سکتی ہے۔ پرائسز بار بار کم زیادہ کی جا رہی ہیں، مصنوعی طور پہ کم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب ایک سرٹن پرائس بن چکی ہے، اس کو مصنوعی طور پہ کم کرنے سے سارا پریشر یا تو گورنمنٹ کے اوپر جاتا ہے، گورنمنٹ کے اوپر نہیں جاتا تو پاکستان اسٹیٹ آئل کی طرف جاتا ہے، جس طرح سے کھٹک صاحب نے ابھی بات بھی کی۔ اور کبھی بھی کوئی بھی سیکٹر جب اس طرح سے امپیکٹ ہوتا ہے تو پورے ملک کی اوور آل اکانومی کے اوپر، فنکشنالٹی کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آنے والے وقت میں کیا پالیسیز گورنمنٹ کی طرف سے بننی چاہیے۔ اگر ہم ایسوسی ایشن کی بات کریں اسپیسیفکلی، کیا ان کی ایڈوائز ہوگی گورنمنٹ کے لیے، کیا ان کی ایڈوائز ہوگی عام عوام کے لیے، اس حوالے سے بات چیت کریں گے، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں بچے گا ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں پیٹرولیم ڈیزل کی پرائسز کے حوالے سے، کس طرح سے آنے والے وقت میں فلکچویشنز ہوں گی، کیا پرائسز کم ہوں گی یا زیادہ دوبارہ سے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کس طرح سے پاکستان اسٹیٹ آئل کے اوپر اور زیادہ پریشر بنتا جا رہا ہے آنے والے وقت میں۔ کھٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مہمان، جنہوں نے یہ پریڈکشن کی ہے کہ آنے والے وقت میں پیٹرولیم کرائسس بھی ہو سکتا ہے جب پرائسز کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے میٹ نہ کیا گیا۔ جس طرح سے اداروں کے اوپر آلریڈی پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اسی طرح سے اگر بلڈ ہوتا رہا تو ایک اور کرائسس بہت جلد ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کسانوں کو سفر کرنا پڑا، ان کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہارویسٹنگ ایک لیٹ ہونے کی وجہ سے اب آنے والے وقت میں، چاہے وہ ہم کاٹن کے حوالے سے بات کریں، اور فصلوں کو لگانے میں دیری ہوگی، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہماری آلریڈی جہاں پر کئی سارے مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں اور فوڈ آئٹمز کی شارٹیج بھی ایکسپیرینس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور اگر ہم اصلی میں حقیقت کو دیکھیں تو ہمیں بھی سوچ کر ڈر لگے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ یہ جو روز بروز ہمیں ڈفرینٹ ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے، چاہے وہ نیسیسری فوڈ آئٹمز کے حوالے سے ہو یا پھر پیٹرولیم اور ڈیزل کی پرائسز کے حوالے سے۔ کیوں ہماری گورنمنٹ ابھی تک اس طرح کی پالیسیز نہیں بنا سکی کہ چیزیں امپروو ہوتی ہوئی نظر آئیں، عام عوام کے لیے مشکلات نہیں بلکہ آسانیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، انفلیشن پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایشیا میں سیکنڈ ہائی انفلیشن پاکستان کی ہے۔ انفلیشن کی کیا وجوہات ہیں، اور اسپیشلی ہم کیونکہ پیٹرولیم انڈسٹری پہ اپنا فوکس رکھیں گے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک تو رشیا اور یوکرین کا کانفلکٹ ہے، کرونا میں بھی ہم نے دیکھا کہ پرائسز بڑھتی ہوئی نظر آئی، اس کے علاوہ بھی کوئی ریزنز ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اتنی بڑھ رہی ہیں؟ میڈم، مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا، اسپیشلی جو یوکرین اور رشیا کی جو کلیش ہے، اس کی وجہ سب سے زیادہ امپیکٹ اس میں پڑا ہے۔ پہلے تو اسٹیبلٹی اس میں تھی ریٹ میں، لیکن انٹرنیشنل لیول پھر بھی یہ، چونکہ یہ ایک ایسی پورے ورلڈ میں ایک ایسی یہ اکانومی کی ایک جنگ ہے کہ چائنا اپنا ہولڈ چاہتا ہے، امریکہ اپنا ہولڈ چاہتا ہے، اور یورپین یونین اپنے ان کے مفاد ہیں۔ ہم تو ایک ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارا تو سارا پورا نظام، ہماری پوری جو معیشت ہے، ہماری جو پوری اکانومی ہے میڈم، وہ قرضوں پہ ہے، اور قرضے دینے والے ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں، قرضے لینے والا اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں میں بھی انہوں نے جس طرح تمام سبسڈیز کو الیکٹرکسٹی پہ، پیٹرول کی اور دوسری چیزوں پہ ان کو ختم کرنے کے لیے پچھلے گورنمنٹ نے بڑے سخت شرائط پہ جو ہے نا وہ قرضے لیے ہیں۔ اب ان کو بھی اسی کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایک ہی صورت ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کچھ پہلے جس طرح میں نے کہا کہ کوئی ہمارا دوست ملک ہمیں بیل آؤٹ کر دے، ورنہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حال نہیں۔ انفلیشن کی بات کر رہے ہیں آپ، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل چیزیں اس پہ اثر کرتی ہیں، لیکن ہم تو ہمیشہ ہی ان قرضوں کے بوجھ تھلے دبے ہوئے ہیں، ان کا سود دیتے دیتے ہم تو ہر وقت اس مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور ہر دور میں ہیں، اور یہ چلتا رہے گا اسی طرح۔ دیکھیں، جب تک آپ کی اکانومی، آپ کا ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس وقت یہ مہنگائی اور یہ لا قانونیت اور امن و امان کی آپ کا خیال ہے کہ جو بہت سارے مسائل انڈسٹری کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں، چاہے وہ پرائسز کے حوالے سے، ان کا تعلق بھی
یہ ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے پچھلے 2 مہینوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس سے کنیکٹڈ؟ میڈم اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, جب مجھے پتا ہے کہ پتہ نہیں صبح اس گورنمنٹ نے رہنا ہے یا نہیں, یا شام کو رہنا ہے یا نہیں ہے, آپ دیکھیں یہ 4 سال میں کتنا انویسٹر پاکستان میں آیا ہے. سارے انویسٹر اس چیز سے بھاگ گئے کہ یہاں پر دھرنوں, جلوسوں, جلسوں, مار دھاڑ کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اور ایسے مطلب ملک میں حالات پیدا کر دی. یقین کریں, میں ٹو بی فرینک بغیر کسی پارٹی افیلیشن کے مجھے ایک انجانا سا خوف ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہوگا کیا. میں اپنے آپ کو اتنا مطلب اس سیکیور محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس وقت کون سا بندہ آپ کے جو چیزیں آپ کے پیسہ چھین لیں, آپ سے راشن چھین. اب لوگ تو چونکہ ہم گلی محلوں کی سیاست بھی کرتے ہیں میڈم, اتنے برے حالات ہیں کہ بتا نہیں سکتا. اگر وہ کوئی بیچارہ دوائی لینے کے لیے جائے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اگر وہ بجلی کا بل آ جاتا ہے وہ بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے اس کے پیسے نہیں ہیں, کھانے پینے کی چیزیں اس کو مشکلات کا سامنا ہے. عام زندگی میں بزنس, نوکریاں, سارا کچھ ہر چیز ایٹ سٹیک آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی کسانوں کی بات کر لیتے ہیں, اس سال اسپیشلی ابھی جو ڈیزل کا شارٹیج ہم نے ایکسپیرینس کیا اس کے اندر سب سے زیادہ کسان کو مسائل جھیلنے پڑے. اور ایک کسان جو کہ پورا سال اپنی فصلوں پہ کام کرتے ہیں, جب پیک سیزن کے درمیان ڈیزل کی شارٹیج ہو جائے اور اس وجہ سے جو ان کو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں, جو لاس بہت سارے کسانوں نے فیس کیا, اور وہ کس طرح سے آگے چلتے ہوئے اپنی اگلی فصلوں کے بارے میں انہوں نے کیا سوچنا ہے, اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے بارے میں وہ کیا سوچیں گے, اس سوال سے میڈم میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہر جس کو بھی آپ اگر اس کو اینالائز کریں گے نا, ہر بندہ پریشان ہے. جس طرح آپ نے کسان کی بات کی, دیکھیں ہماری زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر ہمارے یہ فوڈ آئٹمز ہیں جس طرح گندم ہے, چاول ہیں, دوسرے گنا ہے, جب ان کی کاشت یا ان کی ہارویسٹنگ میں بھی بیچارہ پچھلے گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ 3400 روپے کی کھاد کی بوری انہوں نے 10,000 روپے لائنوں میں لگ کے انہوں نے خریدی. تو کس طرح وہ بیچارہ آرام سے بیٹھے گا یا رات کو اسے کیسے نیند آئے گی؟ اچھا, کبھی ایسوسی ایشن کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ, پالیسی میکرز کے ساتھ؟ کیا کبھی آپ سے پوچھا گیا ہے؟ میڈم کاش کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے, میں تمام کی بات کرتا ہوں, خواہ وہ موجودہ گورنمنٹ ہو یا پریویس گورنمنٹ ہو, انہوں نے کبھی سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا؟ آپ نے مجھے ٹو بی فرینک بتا دیں. مجبوری تو یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹر ہے اس کو انہوں نے صحت کا محکمہ دے دیا, جو صحت والا محکمہ ٹرانسپورٹر کو دے دیا ہے. بات تو کسی کی سمجھ میں آ نہیں رہی. دیکھیں میں اگر افیکٹ ہو رہا ہوں, میں اگر اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہوں, تو اگر کوئی پالیسی بنانی یا کوئی مشکلات سے آپ نے آگاہ ہونا, تو کم از کم سٹیک ہولڈر کو تو آپ آن بورڈ لیں, ان سے پوچھیں بھائی آپ کو کیا مسائل ہیں کیا نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں, ایک احمد پور شرقیہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا آئل ٹینکرز کا. آنن فانن انہوں نے اوگرا نے لیٹر جاری کر دے, تمام گاڑیاں اوگرا کمپلائنس کریں, یہ کر دیں وہ کر دیں. انہوں نے سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں کہ خدا کے بندو یہ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی کہاں سے یہ ٹرانسپورٹر لے کے آئیں گے. انہوں نے ایسی قدغن لگائی, لوگوں کو فائنینشیل طور پہ تباہ کر دیا, لوگوں کو بینکوں سے گاڑیاں لینے پہ مجبور کر دیا. آپ کو پتہ ہے مارک اپ کی شرح کس ناحج پہ ہے. وہ سارا کمائی, جتنی کمائی وہ گھر لے جانے کے بجائے بینکوں کے دے رہا ہے. جب وہ بینک کا قرضہ اتر رہا ہے اس وقت گاڑی اپنی میعاد پوری کر چکی ہوتی ہے. یعنی اس کی چھوٹی سی ایک مثال میں دے رہا ہوں. مسئلہ یہی ہے اصل میں, جو سٹیک ہولڈر رہتے ہیں, مثال کے تاجر کی اگر پالیسی بنائے تو تاجر کو اعتماد میں لیں. ٹیکسٹائل کی بنا رہے ہیں, ٹیکسٹائل کے لوگوں کو آپ اعتماد میں لیں. اگر کنسٹرکشن کی آپ نے کوئی پالیسی بنائی تو کنسٹرکشن اب سٹیک ہولڈرز کو اور انڈسٹری کے ایکچوئل لوگوں کو. اصل مسئلہ یہی ہے میڈم کہ یہ جو سٹیک ہولڈر کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں. بس وہاں پہ مثال کے یہ پھر میں آپ کو دیتا ہوں, اوگرا کی جو تقریباً میں نے ایک اوگرا کی اسلام آباد میں نے وہاں پہ ایک میٹنگ اٹینڈ کی, تو میں نے وہاں سے پوچھا, میں نے کہ آپ نے یہ اوگرا کمپلائنٹ کا جو فارمولہ کہاں سے لے گیا؟ انہوں نے کہا یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا باہر, وہاں سے پورا انہوں نے وہ اس کے پرام ایس او پی لے کے آئے, خوب مزے کیے پورے وہاں پہ اس ملک کے سیر و تفریح کی. وہ ایس او پی اٹھا کے لا کے ایس او پی کا حصہ بنا کے اس کو کلک کر کے کمپیوٹر میں ڈال کے کمپنی کو ارسال کر دی, یہ ایس او پی ہے ہمارا جی.
پاکستان ایک غریب ملک ہے، خدا کا واسطہ جو غریب ملک ہے اس کا تو کچھ سوچے اس کے مطابق. میں نے بڑا وہاں پہ میڈم شور ڈالا، میں نے کہا آپ ہماری پرانی گاڑی کو اپ گریڈ کرنے کے ہمیں ایک SOP دے دیں ہم بنا. انہوں نے کہا نو، جو دے دیا وہ دے دیا بس. وہاں سے انہوں نے اٹھایا اور لا کے اس ترقی یافتہ ملکوں کا SOP ترقی پذیر ملکوں میں یہاں پہ لاگو کر دیں. میں نے کہا آپ انڈیا چلے جائیں، سیریل کا چلیں گے، مجھے دکھائیں اوگرا کمپلائنس گاڑی وہاں پہ کہاں ہے. ہاں ان کی کنڈیشن پہ کمپرومائز نہ کریں آپ، ٹائرز ہوں، ان کے کیبنز ہوں، ان کے ٹینک ہوں، لیکن خدا رہا یہ جو آپ نے ترقی یافتہ ملکوں کا یہاں پہ ہم پہ یہ عذاب نازل کر دیا جانے دیں. اس کا یہ صرف میں دیکھیں غور ایوب صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خواہ ان کا پیٹ، انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم ریلیکس کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ جب یہ پیٹرولیم پروڈکٹس جو اس کا تھا پیٹرول کی اس میں کراچی سے فیصل آباد یا آن ورڈز ملک کے ابراڈ میں انہوں نے کہا آپ اس کو اوگرا کا پرائز پہ لیں، اور جو دوسرا ہے جو پرائمری جس کو فلیٹ کہتے ہیں، سیکنڈری فلیٹ پہ انہوں نے کہا کہ اگر پائپ لائن چلے گی اس کے بعد 1.5 سال کا آپ کو ٹائم ہے. لیکن آپ یقین کریں ہم ابھی تک ان گاڑی سے نہیں سنبھل سکتے. اور ٹائرز کی قیمتیں دیکھیں آپ، تیل کی قیمتیں دیکھیں، اسپیئر پارٹس کی قیمتیں دیکھیں، مینٹیننس کی پرائسز. میڈم میں کل کی بات آپ کو کر رہا ہوں، میری گاڑی کی بیٹری جو ہے نا بیٹھ گئی. میں نے فون کیا بیٹری والے کو، میں نے کہا یار وہ 250 اس کی بیٹری کتنے کی، یہ آج سے تقریباً مہینہ 1.5 مہینے پہلے 18,000 کی، اس کے 28,500 روپے کی ایک بیٹری ہے. یعنی اس بڑی گاڑی کو 2 بیٹری 57,000 روپے. میرا تو دماغ گھوم کے میں نے کہا یہ کیا ہوگا، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو یار، دماغ صحیح ہے تمہارا؟ کہتا بھائی جان یہ ڈیمانڈ اتنی ہے مارکیٹ میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ ہے، وہ سارے اس پہ جا رہے ہیں یہ UPS پہ، اور اب عذاب ہمارے لیے آمدہ نازل ہو گیا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت کنٹرول میں آ نہیں رہی، اور ہر آدمی اسے کسی فیلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ پاور زوم ہو، وہ ٹرانسپورٹر ہو، وہ تاجر ہے، جو بھی ہے وہ اس مسئلے سے دوچار ہے، اس مہنگائی سے، اس عدم استحکام سے، اور لگے ہوئے ہیں جناب. اب کل کی حکومت والے اور آج کے اپوزیشن والے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں چھوڑنا، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑنا. تو کس طرح یہ ملک چلے گا، کس طرح آگے جائے گا؟ اچھا، ایسوسی ایشن کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں، مینٹیننس کے حوالے سے آپ نے بات کی، مہنگائی کا کس طرح سے ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے آپ کے کام کے اوپر، فلیٹ کے اوپر. اور بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر اگر ہم پیٹرولیم ڈیزل کی بات کریں تو اس میں ٹرانسپورٹیشن کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور شاید یہ چیز ہمیں ریئلائز نہیں ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید بس پیٹرول جو ہے وہ لینا ہی ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور سیفلی اسے ٹرانسپورٹ کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. کیوں پالیسیز ابھی تک نہیں بہتر کی گئیں، اور کیا ایسوسی ایشن کی طرف سے ایڈوائز دی جائے گی گورنمنٹ کو کس طرح سے پالیسیز کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اگر آفیشلی انہوں نے نہیں بھی بات چیت کی تو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آج ہمارے پروگرام کے تھرو ہم ضرور ایڈوائز لیں ان لوگوں سے جو کہ ایکچولی میں انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، جو کہ ایکچولی میں ان مسائل کو ڈیلی ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ چاہیں گے کہ چیزیں آگے چلتے گورنمنٹ کی طرف سے، پالیسی میکرز کی طرف سے ہونی چاہیے. اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج بات کر رہے ہیں پیٹرولیم اینڈ ڈیزل پرائسز کے حوالے سے، اور ہم نے کوشش کی کہ ڈفرینٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکے، کس طرح سے انڈسٹری پر امپیکٹ پڑتا ہے جب بار بار پرائسز کو فلکچویٹ کیا جاتا ہے، جب زیادہ ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں، ہر دفعہ انڈسٹری پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے، عام عوام پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے. اور ہماری جو پاکستان کی ایک طرح سے جو سارا فنکشنالٹی ہے، جو کام ہے، اکانومی ہے، اس پر کنسسٹنٹلی ان چیزوں کا اثر پڑ رہا ہے. ایک عام انسان کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا پرائسز ہوں گی، جو بزنس اونرز ہیں ان کو نہیں پتا کہ کل کس طرح سے ان کی زندگی پر اس کا امپیکٹ پڑے گا. اور پالیسی میکرز کیوں ابھی تک اچھی پالیسیز نہیں بنا پائے؟ آخر ہماری پرائیورٹیز ایز اے کنٹری کیا ہیں؟ ایز اے گورنمنٹ ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں؟ کن چیزوں پر فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں عام عوام کے مسائل کو ہم حل نہیں کرنا چاہتے؟ اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. کٹک صاحب، ہم نے کافی سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کی، کس طرح سے ٹرانسپورٹیشن پہ امپیکٹ پڑتا ہے، کس طرح سے اوور آل انڈسٹری کے اوپر امپیکٹ پڑا ہے، اور کل انسٹیبلٹی کس طرح سے ایکچولی میں ہر ڈفرینٹ چیز کے اوپر اور زیادہ امپیکٹ کرنے لگتی ہے. اب میں چاہتی ہوں اگر ہم پالیسی میکرز کی بات کریں، اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں، آپ کیا ایڈوائز دیں گے ان کو؟ کیا کرنا چاہیے
اور کیا سٹیپس لینے چاہیے تاکہ عام عوام کو بھی ریلیف ملے, انڈسٹری کے لوگوں کو بھی ریلیف ملے؟ میڈم بات سب سے بنیادی شرط جو ہے نا, جس طرح آپ نے خود ہی بڑا اچھا اس کو مینشن کیا کہ انسٹیبلٹی جو ہے نا, جب تک اسٹیبلٹی اس ملک میں پولیٹیکل نہیں آئے گی تو آئی ڈونٹ تھنک, میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ مینیجبل ہوگی. جب آپ کی پرائرٹیز اور آپ کی اٹینشن جب اپوزیشن کو دبانے میں لگی ہوگی اور اپوزیشن حکومت کو پاور اسٹرگل جب چل رہی ہوگی, نیچے گرانے کی کوشش کرے گی, تو پھر کس کا خیال ہوگا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ ہم پاورز میں ہیں, یہ کوشش کریں کہ ہم پاورز میں رہیں. اب عام عوام کے لیے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت, جب آپ کی مطلب تمام جو صلاحیت ہے یا جو آپ کی تمام جو انرجی ہے وہ اس طرف ڈائیورٹ ہوگی, تو کس طرح آپ انویسٹر کو وہاں اس ملک میں لے کے آئیں گے, کس طرح آپ اپنی امپورٹ کو جو ہے ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے. دیکھیں امپورٹ کم ہوگی, ایکسپورٹ بڑھے گی تو تب جا کے ہمارا ذرائع آمدن بڑھیں گے اور انویسٹر آئے گا, انویسٹ کرے گا, یا پھر روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے اور انڈسٹری چلے گی. تب جا کے جب اس ملک میں انسٹیبلٹی ہوگی تو نہ کوئی انویسٹر آئے گا. آپ کہیں گے کہ سب سے پہلی چیز جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ پولیٹیکل بے انسٹیبلٹی. شک میڈم, یہ آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ورلڈ کی ہسٹری دیکھ لیں, جس ملک میں بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ جب آپ آپس میں آپ نے کنفلکٹ جب آپ کی رکھنا ہے, پرائیورٹیز ہی ڈفرینٹ ہے. پرائرٹی آپ کی صرف حکومت کے اندر رہنا ہے یا حکومت سے باہر رہ کے پھر اندر آنا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ کس کی توجہ ہوگی اکانومی پہ, کس کی توجہ ہوگی غریب آدمی پہ, کس کی توجہ ہوگی کاروبار پہ, کس کی توجہ ہوگی پالیسیز پہ, کس کی توجہ ہوگی انویسٹر پہ, کس کی توجہ ہوگی جو باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ ان کو اٹریکٹ کر کے آپ کے ساتھ چلنے کو. کوئی نہیں آپ کے ساتھ. اب دیکھیں ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھے کہ ہماری صورتحال بالکل آئسولیٹ ہو گئے تھے. ہم نے یورپین یونین کے ساتھ ہم نے بگاڑ لی, یو اے کے ساتھ ہم نے بگاڑ لی, سعودی عرب کے ساتھ ہم نے بگاڑا. سی پیک ہمارا پیک ہو کے اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, وہی ریٹ لگا رہا تھا, ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. یہ تقریروں سے یہ چیزیں حل ہونے والے نہیں ہیں. وہ خواہ موجودہ حکومت کرے خواہ وہ کرتے رہیں. پریکٹیکل چاہیے عوام کو. میں عام آدمی ہوں, میں عوام ہوں, آپ عوام ہیں. ہمیں سیاسی استحکام چاہیے تاکہ سموتھ ان کا اپنا ٹائم پیریڈ پورا کریں, تاکہ وہ اپنی پالیسیز بنائیں, عوام کے لیے کام کریں. موقع دیا جائے. کمپلیٹ بات عدم برداشت تو اتنی ہو چکی ہے کہ ایک دن اور گھنٹے کے لیے کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابھی جب میں چیئرمین تھا, موصوف آئے سب سے زیادہ نعرہ یہ تحریک انصاف ہے, حالانکہ اس موضوع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں, لیکن مثال دے رہا ہوں برداشت کی. انہوں نے یہ بلدیاتی ادارے برداشت نہیں کہ جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھیں انفراسٹرکچر میں گلیاں نالیاں سولنگ, لوگوں کی لڑائی جھگڑے, لوگوں کے بڑے مسائل, وہ انہوں نے برداشت نہیں کیے. خود تو برداشت نہیں کرتے, لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی. اچھا, اگر ہم اسپیشلی بات کریں پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے, آپ نے پریڈکشن کی, میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ کھٹک صاحب کی طرف سے, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن کے, ان کا کہنا ہے کہ اگر پرائسز کو جس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت موجود ہیں اس سے میچ نہ کیا گیا تو ایک اور پیٹرولیم کرائسس آنے والے وقت میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پریڈکشن کے حوالے سے 200 روپے پیٹرول پرائسز اور 250 روپے اف ہم کریں 20 سے 50 ڈیزل. ہاں جی, 220 سے 250 کے درمیان ڈیزل پرائسز پریڈکٹ کی ہیں آپ نے. اس کا عام عوام کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ اور اگر ہم ڈیلی زندگی کی بات کرتے ہیں کسی عام شخص کی, اس پر کیا اثر آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ عام زندگی کے اتنی جیرن ہو جائے گی کہ عام آدمی کا جو ہے نا وہ جینا پہلے ہی محال ہے, مزید محال ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہائیڈل پاور سے آپ کی بجلی کے جو منصوبے وہ کتنے ہیں اور فیول پہ کتنے گرمیوں میں چلیں گے, اسی کا کنزمپشن کا اندازہ لگا لیں. جب ان کے ریٹ بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا, اور ڈیزل کی پرائسز بڑھیں گی, جب گڈس ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے تو پھر گروسری پہ کتنا اثر پڑے گا, اس کا اندازہ میرا خیال لگانا مشکل نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کوئی موضوع ہو جائے, کوئی بیل آؤٹ
کوئی ملک ہماری مدد کر رہے ہیں، ورنہ یہ میں تو بڑا خوفناک منظر دیکھ رہا ہوں مہنگائی کا اگلے دنوں میں بھی اس ملک میں بھی۔ ایسا کوئی صورتحال بن جائے کہ کچھ موضوع ہو جائے، ورنہ حالات کچھ اچھے نہیں نظر آ رہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں ریلیف کے حوالے سے، پچھلے کچھ عرصے میں پیٹرولیم انڈسٹری کو ڈیزل کے حوالے سے، پیٹرول کے حوالے سے کچھ ریلیف دیا گیا تھا، کیا وہ ریلیف آگے چلتے ہوئے کنٹینیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں میڈم، وہ ریلیف بلکہ تکلیف میں بدل چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مین جو ریونیو کا جو مین فوکس ہے وہ گورنمنٹ کا ہمیشہ پیٹرولیم پروڈکٹ پہ رہتا ہے۔ پیٹرولیم پروڈکٹس کی میں نے جو پہلے سٹارٹ میں کہا کہ ریٹ بڑھ گئے، موصوف نے ڈیکریز کر کے اس کو فریز کر دیے، ایک پولیٹیکل فیصلہ لے کے ان کے گلے میں پھندا ڈال کے اگر ہم اس سے پہلے کی بات کریں، اس کے پہلے کی بھی اگر آپ دیکھیں تو اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کس ڈالر کو کس ریٹ پہ چھوڑ کے گئی تھی، ریٹ کیا تھا، اور جب یہ موصوف گئے تو ریٹ کہاں پہ گیا۔ اس وقت یہ نعرے لگا رہے تھے کہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اب جب یہ بڑھائیں گے تو پھر ان کے نعرے آپ ریکارڈ پہ ہیں دیکھنے میں یہ کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کرنٹ گورنمنٹ کے وقت میں پرائسز کم تو ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہیں، وہ تو کلیئرلی بلکہ زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اس طرح کی نا، تو اب بلیم کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے۔ دیکھیں یہ میں اور آپ جو تھوڑا بہت چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن عام پبلک جو ایک ریڈی والا ہے، جو مزدور ہے میڈم، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا۔ تو اگر آپ کسی بھوکے سے پوچھیں گے نا کہ 2 × 2 وہ کہے گا 4 روٹیاں۔ اس کی ضرورت روٹی ہے، اس کی ضرورت سستی بجلی ہے، اس کی ضرورت سستی چیزیں ہیں۔ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ قصور کس کا ہے، اس کو یہ۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایٹ آل ایک عام شخص کو فرق کیوں پڑے گا؟ آپ کو فرق یہ اسی لیے تو گورنمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اسی لیے ادارے ہوتے ہیں، اسی لیے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں، تاکہ عام عوام کو ان چیزوں میں نہ پڑنا پڑے، تاکہ عام عوام کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ اچھا جی کل یہ والی پالیسی بن رہی ہے یا یہ والی پالیسی بن رہی ہے۔ اسی لیے تو آپ ایکسپرٹس کی طرف جاتے ہیں، ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، جو کہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور بار بار عام عوام، پاکستان کی عوام ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے، ہرٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں آن دا سرفیس۔ ہم سپیچز سنتے ہیں، ہم نعرے سنتے ہیں، اور میں ہر پولیٹیکل بالکل کوشش کر رہی ہوں کہ پالیٹکس سے دور رہیں ہم اس ٹاپک میں۔ واپس آتے ہوئے اپنے سبجیکٹ کی طرف، عام عوام کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات جو سچویشن ہے وہ آپ کے خیال میں بڑھتی ہی رہیں گی؟ اگر ہم انڈسٹری کی اوور آل بات کرتے ہیں، ایسوسیشن کی طرف سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی آپ نے بات کی، اینڈ آئی تھنک وہ پہلا سٹیپ ہوگا چیزوں کو امپروو کرنے کی طرف، اگر ہم جانا چاہتے ہیں یا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم چیزیں اوور آل امپروو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ گورنمنٹ کو اور اداروں کو کچھ کہہ سکتے، پالیسی میکرز کو، تو کیا کہیں گے؟ جی میں ایک چیز ضرور پارٹی فریشر سے ہٹ کے مجھے اتنا یقین ہے کہ پاک پہیا این کی جو پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان میں اتنا پوٹینشیل ہے، اتنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے کہ یہ چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے پہ اپنا کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو ان کی ٹیم ہے ان سے بھی یہ گزارش ہے ایسی ٹیم اپنے ساتھ لے کے آئیں جو صرف عوام کے لیے سوچے، پہلے پاکستان کے لیے پھر اس عوام کے لیے، اور خاص طور پہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سٹیک ہولڈروں کو ان کو آن بورڈ لیں، ان سے مشورے کر کے ان چیزوں کو جو اسٹریم لائن کریں۔ اور اس پروگرام کی وساطت سے میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور وزیر پیٹرولیم صاحب سے اور اوگرا سے درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے جس میں یہ ریکمنڈیشن تھی کہ جو ریٹ ہے وہ منتھلی ریوائزڈ ہیں، اس پہ نظر ثانی کریں، اور اس کو کم از کم 30 دن تو عوام کو سانس لینے دے کہ اگر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو اس کا ریلیف تو لیں۔ یہ ہر 15 دن بعد یہ جو ظلم ہے، اور یہ فلکچویشن کم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہماری آڈینس کے لیے اتنی اچھی ایڈوائز اور ڈسکشن ہماری بہت ہی اچھی رہی۔ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہنا۔
वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में लाजमी तौर पर बात करें और ना सिर्फ इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करें बल्कि एक्चुअल में पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं और क्यों अभी तक वो नेसेसरी स्टेप्स नहीं उठाए कि जिससे आवाम की आसानी हो, लोगों की आसानी हो, इंडस्ट्री के लोगों की आसानियाँ हो सकती हों। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे भी सेक्टर के हवाले से बात करें, फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन की भी ज़रूर बात करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से किस तरह से हमारी इकॉनमी इस वक्त कंसिस्टेंटली डैमेज हो रही है और जहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ रहे हैं। लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात करेंगे। आपको पता है कि बल्दियात के पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें देखी हैं और किस तरह से आगे चलते हुए क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए आम आवाम की, इस बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। और ओवरऑल हमारी मईशत, हमारी इकॉनमी कहाँ पर स्टैंड करती है इस वक्त और आगे चलते हुए आम आवाम की क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्या हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी या फिर एक दफ़ा आवाम को डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, इस बारे में बात करेंगे। चलते हैं आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान की तरफ। हमारे साथ चौधरी शफीक अंजुम साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। डिफरेंट इश्यूज़ की मैंने बात की। शुरू करते हुए आई थिंक एसएमई सेक्टर, बिकॉज किसी भी कंट्री की, किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होता है हमेशा से। अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करें तो हमारी मेजरली जो इकॉनमी है वो बेस करती है हमारे एसएमई सेक्टर के ऊपर। हमारा इवन हमारी जो इकॉनमी है, पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी वाले से मैं बात करना चाहूँगी कि एसएमई सेक्टर इस वक्त फैसलाबाद शहर में किस तरह के इश्यूज़ को फेस कर रहा है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने पिछले कुछ महीनों में देखी उसका क्या असर हो रहा है फैसलाबाद की इंडस्ट्री के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 आपका और आपके प्रोग्राम का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। तो इसमें गुजारिश ये है एसएमई सेक्टर के हवाले से कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें एसएमई सेक्टर का हिस्सा जो है 35% है और इसके साथ जो जॉब लोड्स हैं उसने कोई 80% के उठाया हुआ है। तो कोई भी वशीयत जो है ख़ासूसी तौर पर तरक्की पजीर ममालिक जो हैं इनमें एसएमई सेक्टर ही वशीयत की बैकबोन होता है। तो जब तक इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे तब तक मसाइल पाकिस्तान के यूं के त्यों रहेंगे। फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, लाहौर है, ये एक हब है जो कि एसएमई से भरी हुई है। फैसलाबाद की बात करूं तो ये टेक्सटाइल सिटी है। यहाँ पे आपको पता है कि पावर लूम की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है। तो पावर लूम जो है वो फैक्ट्री सब एसएमई में आती हैं। इस तरह मेरा सेक्टर जो फ्लोर मिलेंगे वो भी एसएमई में आता है। तो इसके मुतल्लिका गवर्नमेंट साइड से कोई भी सपोर्ट मौजूद नहीं है। इस वजह से जो बैंकों के कर्जे हैं, जो टैक्स मसाइल हैं, ये सारे कारपोरेट सेक्टर जो है उनके लिए मैसर हैं, एसएमई के लिए नहीं है। तो एसएमई जो भी कुछ कर रहा है अपने बलबूते पर कर रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हम तो चाहते हैं, आवाम तो चाहती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी चाहती है तो उसे एसएमई सेक्टर को प्रमोट करना होगा। उसके लिए मेरा शुरू से मुतालबा है कि आप एसएमई के लिए फिक्स टैक्स का निज़ाम लाएं ताकि वो टैक्सेशन के मसाइल पे देखें। एसएमई का मसला पता क्या है? मेन मसला ये कि वो खुद ही मालिक होता है, खुद ही मैनेजर होता है, सारे काम उसने खुद करने होते हैं। वो उसके पास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, कोई लायर्स नहीं होते जो टैक्स वालों से निपट सकें। अब देखें ना, टैक्स भी आप जनरल सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, गिनती करते जाए तो 20 किस्म के टैक्स हैं। अगर हम यही मसाइल निपटाते जाए तो हम बिजनेस किस टाइम करेंगे? तो उसके लिए मैंने बारहा तजावीज़ पिछली तमाम गवर्नमेंटों में दी है कि आप एसएमई के लिए फिक्स टैक्स का निज़ाम लाए ताकि वो इस साइड से पुरसकून हो के अपने बिजनेस पर तवज्जो दे, उसका बिजनेस ग्रोथ करे। तो वो उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा तो पाकिस्तान ग्रोथ करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर हम लोन की बात करूंगा जी, और मैं यही चाह रही हूँ कि हम अगर लोन्स के ऊपर भी जरूर बात लोन जो है आपको पता है कि बैंक वो कमर्शियल अदारे हैं। कमर्शियल अदारे अपने सेफ साइड पे खेलते हैं। कारपोरेट साइड पे उनको पता होता है कि हमें एक एसएमई पे जितना वक्त लगाना है उतना ही कारपोरेट पे लगाना है, तो हम उधर क्यों जाएं? तो वो बैंक्स जो है पाकिस्तान में स्पेशली एसएमई को प्रमोट नहीं करते।
उसके लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना होगा। गवर्नमेंट एसएमई के लिए आसान कर्जा जात जिसमें मार्कअप की शरह जो है वो एसएमई के मुताबिक हो। अभी देखिए स्टेट बैंक ने, पिछली गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक में कुछ स्कीमें दी जिसमें स्टेट बैंक तो 2% मार्कअप ले रहा था, जबकि कमर्शियल बैंकों को 4% सेपरेट दिया जा रहा था। जिसका पैसा है स्टेट बैंक का वो 2% ले रहा है, और जिसने आगे लैंडिंग करनी है, सिर्फ देना है और डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो 4% ले रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर 2% स्टेट बैंक ले रहा है तो 1% उसको दे दे आप। इससे ज्यादा आप किसी भी बैंक की बैलेंस शीट उठाकर देख लें, 1% से ऊपर उनके सर्विस चार्जेस नहीं है, उसमें प्रॉफिट भी होता है। आपने टैक्सेशन के हवाले से ज़रूर बात की। इस वक्त इंडस्ट्री में टैक्सेशन की क्या सूरत हाल है? जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने देखी है पिछले 2 महीनों के अंदर, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है टैक्सेशन के ऊपर? ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, उसी रेट के ऊपर? उसमें सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान में जो टैक्स निज़ाम है वो नहीं है जो दुनिया में चलता है। यहाँ पे टारगेट बेस्ड टैक्स निज़ाम है जिसमें गवर्नमेंट जो टैक्स का टारगेट दे देती है तो टैक्स वाले आसानी के लिए उसको विद होल्डिंग टैक्स की शक्ल में, एडवांस टैक्स की शक्ल में, फर्दर टैक्स की शक्ल में, एक्स्ट्रा टैक्स की शक्ल में, डायरेक्ट टैक्स नहीं ले रहे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ। दुनिया में 80% टैक्स डायरेक्ट होता है जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं कि आप एक कारोबार करेंगे 1 साल, उसके ऊपर जो कमाएंगे उस पर गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स लेगी, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे एफबीआर का सारा निज़ाम ही, इस मुल्क का पूरा निज़ाम ही इनडायरेक्ट टैक्स पे चल रहा है। सेल टैक्स, फर्दर टैक्स। देखे ना, मैंने आप आज फैक्ट्री बनाई या दुकान बनाई, साल बाद पता नहीं मुझे पैसे बच रहे हैं या नहीं बच रहे, उसने आज से ही टैक्स लेना शुरू कर दिया। ये निज़ाम गलत है, इसको दुरुस्त करना होगा। बाकी जो, क्योंकि उनका निज़ाम इनडायरेक्ट के ऊपर घूम रहा है इसलिए उनके टारगेट अचीव हो रहे हैं। टैक्स की आप प्रोफाइल निकाल कर देख लें, जो टारगेट जाने वाली गवर्नमेंट मुकर्रर करके गई थी वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम 1 by 1 हर एस्पेक्ट के हवाले से बात कर सकते हों। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, हम स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की हम बात करें, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? आप क्या तजवीज़ देंगे? सबसे पहले इसमें मैं कहता हूँ कि टैक्स के हवाले से फिक्स टैक्स फौरी तौर पे, एस जो है समाल है उसको तो फौरी तौर पे इमीडिएटली आप फिक्स टैक्स में ले आएं। उसके बाद एम को भी स्लैब बनाकर फिक्स टैक्स में लाएं ताकि टैक्सेशन के महकमों के ऊपर ये लोड कम हो सके और एसएमई भी आज़ादाना अपना बिजनेस कर सके। दूसरे नंबर पे जो लोन है बैंकों के वो कम मार्कअप शरह पर और कोलेटरल फ्री देने चाहिए। तीसरे नंबर पे जो अदारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिसमें मैं कहता हूँ ये बिजली, पानी, टेलीफोन, ओल्ड एज बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, लेबर, इस किस्म के जितने डिपार्टमेंट है वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी नहीं बनना चाहिए, वो सर्विस देने के लिए आते हैं। जबकि इस वक्त आप जाएं मार्केट में देखें तो तमाम अदारे टारगेट बेस निचोड़ रहे हैं एसएमई को, हर एक को, कि जो वो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये जनाब बोर्ड के ऊपर टारगेट लिखा है, पिछले साल हमने 20 करोड़ इकट्ठा किया था, इस साल हमने 25 करना है। तो अब वो किस में से निकलना है? हम में से निकलना है ना। जब हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो सरकारी महकमों की तरफ जाता जाएगा तो बिजनेस किसके साथ हम करेंगे? उसके जो दूर रस नताइज गलत निकलेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी जरूर चाहूंगी कि हम लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से अगर बात करें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं पिछली गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में, और हम अपना फोकस इंडस्ट्री के ऊपर रखेंगे, इकॉनमी के ऊपर रखेंगे, हम अपना फोकस एक्चुअल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, क्या असरात पड़े और इंडस्ट्री में क्या बेहतरी देखी या वर्स होते हुए देखी? देखिए, इसमें सबसे पहले मेरा जो वर्शन है वो ये है कि बल्दियाती इदारे मस्ट फौरन बहाल होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि अवाम के इंडस्ट्री के 90% मसाइल का तल्लुक लोकल सतह पर होता है। जब आपके बल्दियाती इदारे मौजूद होते हैं तो अवाम के पास और जो एसएमई है उनके पास कोई ना कोई रास्ता होता है कि वो वहाँ से अपने मामलात को हल कर लेते हैं। इस जो गवर्नमेंट गई है उसने बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए जो अब तक नहीं चल पा रहे। अब एक डीसी है, 2 शहर में एसी हैं, वो कितना लोड उठा सकेंगे? हर आदमी ने वहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो इस सबसे पहले तो उसमें हमें बल्दियाती इलेक्शन करवा के या जिस तरीके से भी उसको सिस्टम को चलना चाहिए। दूसरे नंबर पे जब भी
یہ اس قسم کے مسائل سیاسی طور پر آتے ہیں تو رزلٹ کے طور پر اکانومی ہمیشہ بیک پہ جاتی ہے. یہ سسٹم کو فوری طور پہ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر جو جانے والی گورنمنٹ ہے آنے والی کو برداشت کرے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو سال ڈیڑھ انتظار کرنا چاہیے تھا، تاکہ جو مہنگائی کا جین نکلا ہوا تھا وہ کسی سے بند نہیں ہونا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل فنومینا ہے تو ان کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم مل جانا تھا. اب انہوں نے خود ہی ایک رانگ پلے کر کے تو جانے والی گورنمنٹ کو ایک ایج دے دیا. رزلٹ آپ کے سامنے ہے جلسوں کی صورت میں، اور آنے والے وقت میں جو میں دیکھ رہا ہوں یہ مزید معیشت کی بھی تباہی ہوگی اور نظام بھی غلط ہوگا. اچھا، آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسنگ کے حوالے سے بات کی. آف کورس انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز ہم سب کو پتہ ہے کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت. انفیکٹ کچھ ممالک میں اس وقت ہائیسٹ پرائسز دیکھی جا رہی ہیں پچھلی کچھ ڈیکیڈز کے اندر، اور اس طرح سے پرائسز میں انکریز پہلے کبھی وٹنس نہیں کیا گیا، چاہے وہ ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں یا پھر ہمارے ممالک ایشین کنٹریز کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ اٹس آل اوور دا ورلڈ. وہ کوئی ایک سرٹن ایریا سے اب ایسوسیٹڈ نہیں ہے. مہنگائی پوری دنیا کے اندر ایکسپیرینس کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر انفلیشن کا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹس بڑھے ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ پاکستان میں دو اثرات ہوتے ہیں. ایک تو انفلیشن پوری دنیا میں زیادہ ہے کیونکہ کورونا کی وجہ سے پیداوار 50% ڈاؤن ہوگی، جس کی وجہ سے طلب اور رسد کا فرق آیا اور ریٹ بڑھتے گئے. پاکستان میں دوسرا امپیکٹ آیا ڈالر کا، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ کہ اس سال بھی ہم 80 ارب ڈالر کی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. تو جب ڈالر جو 101 یا 110 روپے تھا آج 187 روپے پہ چل رہا ہے، تو وہ اثرات ہمیں ڈبل برداشت کرنے پہ. تیسرا امپیکٹ آ گیا پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا. جو پیٹرول ڈیزل 100 روپے میں تھا 80 روپے میں تھا وہ اس وقت 150 پہ چل رہا ہے نا جی. تو یہ تین چیزوں نے ہر چیز کو مہنگا کر دیا. ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے آپ دیکھیں کہ وہ کتنے سبسڈی برداشت کر رہی ہے. IMF سے ہم نے قرضہ بھی لینا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں سبسڈی ختم کرو. اب وہ سبسڈی ختم کریں گے آئل کے اوپر تو ریٹ کہاں پر جائے گا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ایکچولی وہ مافیاز جو تیل کی جنگ لگا رہے ہیں، جو اپنی پیداوار کو مثال کے طور پہ میں پام آئل کی بات کروں، سویابین آئل کی بات کروں، یہ چیزوں کی پیداوار وہ ڈبل نہیں کر رہے. کیوں کہ تھوڑا کام کر کے ان کو پیسے اتنے ہی مل رہے ہیں. اسی طرح جو پیٹرول وہ 30 ڈالر پر بیرل پر بیچ رہے تھے کروڈ آئل، اس سے 110 ڈالر پر بیچ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو سوچنا چاہیے. جو انٹرنیشنل مافیاز ہے کیا جو اس کرۂ ارض پر رہنے والی انسان ہے ان کو جینے کا حق تو دینا ہے. اب ان کو نچوڑتے تو نہ جائیں. اچھا، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں بیکاز بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جان بوجھ کر پرائسز. آئل کی جنگ آپ کے سامنے ہے نا. آج 40 سال ہو گیا آئل کی جنگ، ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع کا ہے. ابھی یوکرین کے مسئلے پہ آپ دیکھ لیں، وہی جو آئل کروڈ آئل 30 ڈالر پہ چلا گیا تھا آج پھر 110 پہ. اگر وہ جنگ بیچ میں نہ آتی، گندم آپ نے پچھلے 2-3 سال یوکرین سے امپورٹ کی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت وہی گندم آپ اگر امپورٹ کریں گے تو 5300 روپے من پہنچے گی، جبکہ آپ کے اپنے ملک کا ریٹ 2200 روپے من ہے اس وقت گورنمنٹ نے مقرر کیا. تو پرائیویٹ مارکیٹ میں وہ 2300 کے قریب فلیکچویٹ کر رہا ہے. تو یہ جو جنگیں لگائی جا رہی ہیں یہ انٹرنیشنل مافیا جو ہے یہ ان کی واردات ہے، جس میں اپنے پیٹرول کو مہنگا بیچنا ہے. ان کو بھی پتہ ہے پیٹرول کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، تو ہم اپنے جو تجوریاں ہیں بینک بیلنس ہیں ان کو اسی پروڈکٹ کو جو 30 ڈالر میں بھی ان کو وارے میں کرتی ہے اب وہ 110 میں بیچ رہے ہیں. اچھا، ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہمیں بہت امپروومنٹ نظر آئی ایکسپورٹس کے اندر. پاکستان کی انڈسٹری کے حوالے سے اگر ہم اسپیشلی بات کرتے ہیں، ہم نے فوکس کرنے کی کوشش کی ایکسپورٹ کے اوپر اور امپورٹ سے دور ہٹنے کی کوشش کی. کیا ہوتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ آپ کے اوپینین میں کیا ہم سکسیسفل رہے اور آنے والے وقت میں کیا ہم اس سکسیس کو قائم رکھ پائیں گے یا پھر ری ٹریک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں آپ کے جو نوجوان نسل ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ 30 ایئر کی ایج کے بے شمار نوجوان ہیں، وہ اپنی لیے اپنا جہان آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹارٹ اپس میں بھی جا رہے ہیں، ایکسپورٹ میں بھی جا رہے ہیں
اور کورونا کی وجہ سے آپ کو ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس میں بھی بہتری آئی. کچھ آپ کو ڈالر کے امپیکٹ نے یہ کیا کہ آپ کی چیز جو کمپیٹیٹر ممالک تھے ان سے سستی مارکیٹ میں چلے گئی, تو آپ کی ٹوٹل ٹیکسٹائل انڈسٹری پچھلے 3 سال پہ چل پڑی. اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سیکٹر میں جو آپ نے اس سال $3 ارب کے قریب جا رہے ہیں, یہ ایک میں اس کو نوجوانوں کے حساب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ نوجوان اپنی وہ MCS وغیرہ وغیرہ کی ڈگریاں لے کے گھوم رہے تھے, لیکن اگر وہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ جو $3 ارب یا اس کو پلس کرے گی, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں یہ بہتری ہے. اور اس سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے. گورنمنٹ کو ان سیکٹر کو جو ہمارے روایتی سیکٹر نہیں ہے جیسے ٹیکسٹائل ہے, ان کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں کام کرنے کی بہت گنجائش موجود ہے. اینڈ آف کورس ٹیکسٹائل سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہماری فیصل آباد میں آئی تھنک ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم ٹیکسٹائل کے حوالے سے کافی اچھے رہے ہیں پچھلے کچھ وقت میں, لیکن آنے والے وقت میں کیا ہم اس سکسیس کو, جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ کرونا کی وجہ سے ہمیں تھوڑا ایج مل گیا, جس کی وجہ سے ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان سے کم پیسوں میں انٹرنیشنلی سیل کر پائے اپنے پروڈکٹس کو, اور کافی امپروومنٹ بھی ہم نے دیکھی ایکسپورٹس کی, اور کہیں پر بھی ایج ملے ضرور اس کو کیوں نہیں لینا چاہیے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کس طرح سے کرونا کے دوران اور پوسٹ کرونا ہماری اکانومی سفر کر رہی ہے یا اوور آل امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ میں آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے گروتھ ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں کس طرح سے ہمیں گروتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے حوالے سے. فیصل آباد شہر پر ہمارا فوکس رہے گا. کوشش ہے کہ چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہو یا پھر پالیٹکس کے حوالے سے ہو, کس طرح سے اثرات پڑ رہے ہیں لوکل انڈسٹری کے اوپر, لوکل بزنس مین کے اوپر, اور کہاں پر چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں, کہاں پر چینجز لانے کی ضرورت ہے, پالیسی میکرز اور گورنمنٹ کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی, سب سے امپورٹنٹ ہمیشہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. کیا کبھی آپ سے پالیسی میکرز کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے بات چیت کی گئی ہے؟ کبھی نہیں. SME کبھی نہیں کی جاتی. آپ ان کی بزنس کونسل جو پچھلی گورنمنٹ کی بنی ہے, موجودہ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے, اس میں آپ دیکھ لیں SME کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. ٹوٹل فوکس کارپوریٹ پر ہی ہوتا ہے. وہی لوگ ان کے ارد گرد رہتے ہیں, وہی. اور آپ سے کبھی پوچھا نہیں گیا کیا چینجز ہیں, کیا نیڈز ہیں انڈسٹری کی؟ ایوری ایئر ہم بجٹ تجاویز بنا کر بھیجتے ہیں. ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہے. ہمارے چیمبرز جو ہیں پورے پاکستان کے, جو ہماری اپیکس باڈی ہے PCCI, وہ بنا کر بھیجتی ہے, لیکن کوئی خاص نہیں ہے. اگر ہم برانڈنگ کے حوالے سے بات کریں, آپ کو پتا ہے کہ ایکسپورٹ کافی زیادہ, بریک میں ہم یہی بات چیت کر رہے تھے کہ برانڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے انڈسٹری کے لیے, لیکن برانڈنگ ابھی تک کیوں ہم نہیں کر پائے؟ اس میں جو مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ادارے ہیں ان کے اندر بھی R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو ڈویژن ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں آپ اس وقت $40 ارب کی چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اگر یہی چیزیں ایز اے برانڈنگ کے تحت ایکسپورٹ ہوں تو اسی سے آپ کم از کم 4 ٹائم پیسے زیادہ کما سکتے ہیں. آپ کا چاول ہے 5 ملین ٹن ایکسٹرا ہوتا ہے جو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ سارا نان برانڈنگ ہے. انڈیا آپ کا باسمتی چاول لے کے اپنا برانڈ نیم لگا کر بیچ رہا ہوتا ہے. آپ UAE میں چلے جائیں, سعودیہ میں چل جائیں, آپ UK میں چلے جائیں, چاول آپ کا ہوتا ہے, برانڈنگ اس کے اوپر انڈیا کی ہوتی ہے. تو جب تک ہمارے جو بڑے ادارے ہیں, یہ دیکھیں یہ چھوٹا SME نہیں کر سکتا, ایسا نہیں کر سکتا. یہ M اور کارپوریٹ ادارے نے ہی کرنا ہے جو لارج اسکیل ہے. تو ہمارے جو لارج اسکیل ہے ان کو لازمی برانڈنگ کی طرف جانا چاہیے. جتنی ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جتنے ہم ادر فوڈ آئٹم کر رہے ہیں, یہ سب اگر ہم برانڈنگ کے تحت کریں گے, اپنا برانڈ بنا کر دنیا میں انٹروڈیوس کرائیں گے, تو ہم اتنی ہی چیزوں کے, اتنی ہی وزن کے, اتنی ہی کوانٹٹی کے 4 ٹائمز زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. آپ میڈ اپس, بیڈ اپس بیچتے ہیں, امریکہ بیچتے ہیں, یورپ میں بیچتے ہیں, وہاں کے ادارے اس کے اوپر اپنا ٹھپا لگاتے ہیں, لگا کر وہ جو آپ نے $2 $3 میں چیز دی ہوتی ہے وہ وہاں پہ $20 کی بک رہی ہے. تو یہ اس کو ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے. اچھا, آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کافی امپروومنٹ آئی ہے آئی ٹی کی انوالومنٹ کے حوالے سے. بڑی کمپنیز ہوں, SME سیکٹر ہو, انفیکٹ اسٹارٹ اپس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں کافی امپروومنٹ دیکھی ہے. لوگ انویسٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرف آنا چاہ رہے ہیں. اینڈ ایکچولی میں آئی تھنک کہ کرونا کا ایک بہت پازیٹیو ایسپیکٹ رہا اور امپیکٹ رہا ہماری لوکل
انڈسٹری کے اوپر اگر ہم فیصل آباد شہر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، نہ صرف کسٹمرز موو کیے کمپیوٹرز کی طرف، آن لائن سیلز کی طرف، بٹ کمپنیز بھی موو کرنا شروع. دیکھیں آنے والا وقت جو ہے نا وہ اسی چیز کا ہے. لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوگا، وہ آن لائن خریداری کریں گے. اس لیے ہمارے جو نوجوان ہیں خصوصی طور پر لڑکے لڑکیاں، ان کے لیے یہ ایک بڑا خوش آئند بات ہے کہ دنیا جو ہے آہستہ آہستہ آن لائن کی طرف جا رہی ہے. تو آپ نے اس کو فوکس کرتے ہوئے، اسی کی وجہ سے آپ کی جو اس وقت آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ $3 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ ہو جائے گی، مجھے امید ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو نوجوان ہے وہ الحمدللہ 16 گھنٹے کام کر سکتا ہے. دنیا میں جو لوگ ہیں وہ 8 گھنٹے سے اوپر کام نہیں کرتے، وہ تھک جاتے ہیں. آپ کے نوجوانوں میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے اس خطے میں ان موسموں کی وجہ سے کہ ہم لوگ 16 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں اور جفا کش ہیں، مضبوط ہیں الحمدللہ. اس لیے مجھے بڑی امید ہے کہ یہ سیکٹر انشاءاللہ اگر گورنمنٹ کی سرپرستی کو رہی تو یہ سیکٹر بہت جلد یہ آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو پیچھے چھوڑ دے. اچھا، گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں، لگ رہا ہے کہ آئی ٹی کی طرف انٹرسٹ ہے اور آئی ٹی کی طرف پروموشن کیا جا رہا ہے. پچھلی گورنمنٹ کا تو تھا، تو نئی گورنمنٹ تو ابھی اپنے معاملات میں کابینہ بنانے میں صوبوں میں اس میں الجھی ہوئی ہے. ابھی ان کی تو کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں ہے. اچھا، لگتا ہے اگلے 1 سال کے اندر ایکچوئل میں انڈسٹری کے حوالے سے کوئی امپروومنٹ؟ وقت بہت کم ہے اور بھی پرائیورٹیز ہیں جس طرح سے آپ نے بھی بات کی. مجھے تو الیکشن نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں سائڈوں پہ الیکشن کھیل رہی ہے. اس لیے ابھی ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. پاور سٹرگل میں وقت گزارا جا رہا ہے اور پرائیورٹیز کی طرف نہیں آ جا رہا. ابھی وہ پرائیورٹیز کی طرف ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ سب سے پہلے کرسی والے نے کرسی بچانی ہے، جس کی چھینی گئی ہے وہ واپس لینے کے چکر میں ہے. تو پسنا عوام نے ہے، انڈسٹریلسٹ نے پسنا ہے، ایس ایم ای نے پسنا ہے، تو ہم پس رہے ہیں. اچھا، اگر ہم فیصل آباد شہر کے ایس ایم ای سیکٹر کی اسپیسیفکلی بات کریں، کتنا آئی ٹی انٹرسٹ دیکھا ہے اور نوجوانوں کے لیے کیا بیسٹ آپ کہیں گے کہ آپشنز ہیں اگر کوئی اپنا نیا اسٹارٹ اپ شروع کرنا چاہ رہا ہے؟ فیصل آباد میں دیکھیں یہاں کیونکہ ٹیکسٹائل سٹی ہے تو ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں آئی ٹی کے وہ تو چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ کوئی، اگر ہم ایس ایم ای کے حوالے سے، ہاں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ اس ٹائپ کا کلچر نہیں ہے جو کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ہے. یہ 3 شہر آئی ٹی کے حوالے سے زیادہ ہے اس وقت، ایڈوانسڈ ہیں. فیصل آباد میں ابھی تک وہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤسز میرا خیال ہے 1-2 کے علاوہ نہیں ہیں، 2 کے علاوہ تو کوئی قابل ذکر یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ دستی محنت والے زیادہ لوگ ہیں. یعنی کہ ابھی لگ رہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے اگر وہ اسپیشلی کوئی نیا اسٹارٹ اپ، بہت مواقع میسر ہیں اگر لوگ آئیں. اور ایکچولی میں پھر وہی کہتا ہوں کہ یہ کام اس نے کرنا ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، جس کے پاس پیسے ہیں کہ وہ 6 ماہ 8 ماہ سال جیب سے لگا سکے. اب نیو آدمی اسٹارٹ اپس والا کہاں سے لگائے گا؟ یہ بڑے نے ہی لگانا ہے. وہ لگائے گا، سال جیب سے ڈالے گا، اس کے بعد وہ انشاءاللہ. یہ میں ضرور پیغام دینا چاہوں گا جن لوگوں کے پاس فیسلٹی ہے، گنجائش ہے، وہ اس طرف آئیں. آئی ٹی میں پاکستان میں بہت گروتھ ہے ماشاءاللہ. یہ 20 سے 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. پھر اس کے ساتھ افغانستان ہے، ایران ہے، لینڈ لاکڈ آگے رشین ریاستیں ہیں. آپ کے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے. اچھا، اسپیشلی اگر ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کرتے ہیں، ایمیزون ابھی ریسنٹلی پاکستان سیلر لسٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے. کیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں، اسٹارٹ اپس کی، ایس ایم ای سیکٹر کی، کیا ان کے لیے ایک اچھی آپشن ہے؟ بالکل ہے. جب آپ ان پلیٹ فارم پر جائیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کل کو خود بھی کوئی پلیٹ فارم بنانے میں اور چلانے میں کامیاب ہوں گے. اسٹارٹس اپ آپ کے سامنے آ رہی ہے، دراز آ گیا ہے، اس طرح فوڈ پانڈا ہے، اس قسم کی کتنی آ گئی ہیں آپ سے، اور ان کو آگے سے سپورٹ ملی ہے تو وہ کامیاب جا رہی ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ انٹرنشپ جو ہے وہ جو نیو نسل ہے، جو ایم بی اے والے بچے ہیں، بی بی اے والے ہیں، آئی ٹی والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بینکوں کی بجائے اسٹارٹ اپس میں جا کر سیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے اس میں بڑی گروتھ بھی ہے، مواقع بھی موجود ہے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ ہمیشہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور بیسک نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں کسی بھی کمیونٹی کی، سوسائٹی کی، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر وہ چیزیں ان آرڈر ہوں تو آگے چیزیں گریجولی آسان ہوتی جاتی ہیں. کسی بھی شخص کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ آئی ٹی سیکٹر میں کتنا پروفٹ ہو رہا ہے یا ٹیکسٹائل سیکٹر میں کتنا پروفٹ ہو رہا ہے. اس کو یہ فرق پڑتا ہے کہ کیا میرے بچوں کے لیے یا میرے لیے، میری فیملی کے لیے کھانا ہے آج کے دن جب ختم ہوگا
क्या मुझे ये तो नहीं सोचना पड़ेगा कि इस महीने की ग्रोसरी में ये चीज़ें नहीं खरीद सकते? किसी भी शख्स के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। क्या हमारे मुल्क में ये ज़रूरत पूरी होती हुई आज नज़र आ रही है और आने वाले वक्त में आपको ये ज़रूरियात पूरी होती हुई नज़र आ रही है? उस पर जो मेरी गुजारिश है ना जी, वो ये है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनके ज़हन में ये चीज़ें डाल दी गई हैं कि आप टारगेटेड जो सब्सिडी है वो दें। मैं समझता हूँ कि ये गलत पॉलिसी है। फिलहाल होना ऐसी चाहिए, लेकिन अभी ये गलत है। क्यों गलत है? कि आपकी जो 90% आबादी है वो खते गुर्बत से नीचे या उसके करीब ज़िंदगी बसर कर रही है। अब जो 10% हैं वो स्टेबल है। अब आप उन 10% से वो सब्सिडी वाली चीज़ बचाने के चक्कर में 90% को सफ़र में डाल देते हैं। जैसे मैं अपने सेक्टर फ्लोर मिलिंग की बात करूं, 10 साल पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, ओवरऑल दे देती थी। गंदम की रेट में फॉर एग्जांपल इस दफ़ा उन्होंने 1950 में दी, तो अवाम का सहूलत बाजार, रमज़ान बाजार चला दिए, लोगों को लाइनों में लगा दिए। भाई अभी इस पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। ये तब होगी जब आपकी आबादी 60-70% खते गुर्बत से ऊपर चले जाए, तो आप समझें कि अब इनका हक नहीं है, तो फिर आप टारगेटेड सब्सिडी दें। अभी तो आपकी 90% आबादी मुस्तहिक है। आप अब 10% के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं? आप तमाम ज़िली इंतज़ामिया को, अदारों को उसमें बिजी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनके एक्चुअली काम है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और उससे आवाम सफ़र करती है। आपको अशिया के ऊपर जो है ओवरऑल सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि ना तो रमज़ान बाजार लगे, ना सहूलत बाजार लगे, आवाम को वही चीज़ जो है। अब देखें ना, यानी कि ये चीज़ मैं यूटिलिटी स्टोर पे नहीं जाऊंगा ना, मुझे पता है वहाँ पे सब्सिडाइज चीज़ें मिलती हैं और मैं लाने में क्यों लगूंगा? बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स बड़ा ज़रूरी है कि ये एक नॉर्मल लेवल पे भी किया जाए, ना कि स्पेसिफिकली रमज़ान के लिए प्राइसेस कम करने की कोशिश की जाए या मसनूई तौर पे प्राइसेस को कम किया जाए, बल्कि एक्चुअली में काम किया जाए कि हर चीज़ की प्राइसेस विद इन द रेंज रहें। मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं फैसलाबाद शहर की एसएमई सेक्टर के हवाले से। कोशिश थी कि डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकें। टैक्सेशन के हवाले से बात हुई, लोन्स के हवाले से बात हुई, कहाँ पर इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। फैसलाबाद शहर का जीडीपी में इतना मेजर कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई रिलीफ क्यों नहीं दी गया? क्यों चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश नहीं की जा रही? जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने पिछले 2 माह में देखी, उसका क्या असर हुआ है इंडस्ट्री के ऊपर? और आगे चलते हुए अगर हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती, पॉलिसी मेकर्स का और गवर्नमेंट का अगर ध्यान एक दफ़ा फिर लोकल इश्यूज़ के ऊपर नहीं आता, तो क्या आउटकम होगा एक लोकल बिजनेसमैन के लिए, एक लोकल इन्वेस्टर के लिए, जहां पर पहले हम एक तरह से इंप्रूवमेंट देख रहे थे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या इंप्रूवमेंट देख रहे थे इंटरेस्ट के हवाले से, चाहे वो हम फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट का बोलें या फिर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, वो इंटरेस्ट हम दोबारा से हटता हुआ देख रहे हैं। जहां पर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, उसी तरह से फॉरेन मार्केट में भी हमारी एक जो रेपुटेशन है वो भी डगमगाने लगी है। और किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, क्यों अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से प्रायोरिटाइज नहीं किया जा सका कि आखिर हम पहले किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, किस चीज़ पर काम करना चाहते हैं। इसी हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम फ्लोर मिल्स के हवाले से भी बात कर रहे थे। अगर हम देखें, एक बड़ी ऑब्वियसली एक बड़ी नेसेसिटी है, एक नीड है मेजरली, हमारा स्टेपल फूड है जो कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी भी तरह की फ्लक्चुएशंस आती है, चाहे हम प्राइसिंग के हवाले से बात करें, चाहे हम ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सप्लाई एंड डिमांड की बात करें, हर घर पर, हर शख्स पर इसका असर होता है। क्या चल रहा है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर और आगे चलते हुए अवाम के लिए किस तरह से आसानियाँ पैदा की जाएंगी? इसमें गुजारिश ये कि देखें, फ्लोर मिलिंग सेक्टर जो मेरा सेक्टर है, मेरा बिजनेस है, उसमें जो कबाहतें पहले थी अब भी वैसी ही हैं, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। गवर्नमेंट शायद उसमें बेहतरी लाना नहीं चाहती, इसको सियासी फसल बना लिया गया है। आज भी वही कोटा सिस्टम, आज भी वही सब्सिडाइज गंदम, आज भी वही रमज़ान बाज़ार, सहूलत बाज़ार, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर पैकेज,
میں سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری کو، ہماری انڈسٹری اتنی بڑی ہے پاکستان میں کہ ہمارے پاس اتنی گرینڈنگ کیپیسٹی ہے کہ ہم پورے ایشیا کو آٹا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری تو اپنے ملک کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی. سن لیں نا، دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جن ملکوں میں گندم پیدا نہیں ہوتی وہ گندم باہر سے منگواتے ہیں، اس کا آٹا میدا بنا کر ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم نے بارہا گورنمنٹ سے گزارشات کی ہیں کہ ہمیں آپ فری باہر سے گندم منگوانے دیں، اس کا آٹا بنا کر لوکل مارکیٹ میں بھی دیں اور باہر بھی ہم بھیجیں تاکہ ڈالر آ سکیں. ہمارے پاس تو افغانستان ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، ایران موجود ہے، رشین ریاستیں موجود ہیں جو ہمارے ساتھ لگتی ہیں، وہ تو ہماری ایزی مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دنیا میں بیچ سکتے ہیں. اچھا، اگر ہم بات کریں صرف اور صرف پاکستان کی اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو نیڈ ہے، کیا ہم وہ پوری کر پا رہے ہیں؟ نہیں، اس میں ایسے ہے کہ کسان جو ہے وہ ادر اجناس کی طرف چلا گیا جیسے جہاں پہ اسے زیادہ پرافٹ ملتا ہے، جیسے کینولا ہے، سورج مکھی ہے، شوگر کین ہے اور سبزیاں ہیں، اس میں اسے پرافٹ زیادہ ملتا ہے گندم کی نسبت. اس لیے نمبر 1. نمبر 2، آپ کے ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہیں، یہ چیزیں جو ہے آپ کا کلٹیویٹ ایریا کم کرتی جا رہی ہے، جبکہ جو ہمارے زرعی تحقیقات کے ادارے ہیں وہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے کہ اگر ہم آج بھی 30 اور 40 من کے بیچ میں گندم لے رہے ہیں 1 ایکڑ میں، تو ہمارے ساتھ والا ملک جو ہے وہ 80-90 من لے رہا ہے. اور وہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ کام تحقیقاتی ادارے جیسے ہمارے شہر کی بات کریں، یوبر سرچ ہے، نیبجی ہے، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، انہوں نے کسان کو اس طرف لگانا ہے، اچھے بیج بنا کر دینے ہیں. تو یہاں پہ ان چیزوں کا فقدان ہے. یہ ان کی تحقیقات صرف الماریوں میں بند رہتی ہے، وہ فیلڈ میں نہیں پہنچتی. رزلٹ کے طور پہ آج 70 سال بعد بھی ہم وہی 30 من پہ کھڑے ہیں. اگر اسی پیداوار کو ہم 60 پہ لے جائیں تو کیا آپ کو گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، اس میں بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ایکسپورٹس کے حوالے سے آ جاتا ہے. اگر ہماری آلریڈی ہمارے ملک کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، پھر ہم پہلے یہ کوشش کیوں نہیں کریں کہ ہم پہلے اپنے ملک کی ضرورت کو پورا کر لیں اور اس کے بعد ہم ایکسپورٹس کی طرف جانے کی کوشش کریں؟ فی الحال پچھلے 3 سال سے 4 سال سے یہی پالیسی چل رہی ہے کہ ہم پہلے اپنے ملک کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. باہر تو ہم بھیج ہی کچھ نہیں رہے نا. باہر آٹا یا اس کی پروڈکٹ کے اوپر بین ہے، وہ ہم باہر نہیں بھیجتے. پاکستان کی نیڈ اس وقت جو ہے وہ 30 ملین ٹن کی ضرورت ہے. اس وقت جو پیداوار گورنمنٹ بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ 27 ملین ٹن ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ 27 سے بھی 26 ہوگی. تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 4 ملین ٹن امپورٹ کی انتظامات فرما لیں. ابھی گورنمنٹ اس سائڈ پہ میٹنگیں کر رہی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو وہی کوٹا سسٹم ہوگا، وہی معاملات ہوں گے اور اسی طرح ہی معاملات چلیں گے. اور ہماری جو انڈسٹری ہے ہمیشہ کی طرح سفر کرے گی. ہم اس کو صرف 4 گھنٹے، ہمیں جو کوٹا ملتا ہے نا جی وہ 3-4 گھنٹے کا ہوتا ہے، باقی 20 گھنٹے ملیں بند رہتی ہیں. تو اس کا کتنا ضیاع ہوتا ہے، کتنی اس کی دیکھیں نا کہ ایک مل آپ نے 24 گھنٹے چلانے کے لیے لگائی ہے اور وہ چلا پا رہے ہیں اب 3-4 گھنٹے کیونکہ آپ کے پاس خام مال نہیں ہے. اس وقت مزید زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں گندم خریدنے کی اجازت نہیں ہے، ہم خرید نہیں پاتے. جو ٹرالیاں اگر کوئی خریدتے ہیں وہ ہماری مل کو آ رہی ہوتی ہیں، وہ راستے میں اے سی صاحبان فوڈ والے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور میلیں بند پڑی ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ مافیا میدان میں آئے گا جو چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتا ہے. پھر وہ بھی الزام ہمارے اوپر لگے گا کہ جناب آٹا مہنگا ہو گیا. جب ہمارے پاس گندم نہیں آئے گی تو آٹا کہاں سے بنے گا؟ جن کے پاس آٹا دکانداروں کے پاس ہوگا وہ پھر اپنی مرضی کریں گے. تو ان کے اوپر گورنمنٹ کو فوری طور پہ سوچنا چاہیے کہ اگر جس انڈسٹری کا خام مال اس کو نہیں دیا جائے گا تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ رزلٹ کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں کہ آٹے کا ریٹ مزید اوپر جائے گا، آٹے کی دستیابی کم ہوگی. اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. آپ نے بات کی آٹے کی پرائسز کے حوالے سے جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اسپیشلی انفلیشن جس طرح سے چل رہی ہے. ہمارا ایک اسٹیپل فوڈ بھی اگر عام عوام کی پہنچ سے دور ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں مشکل ہو جائیں گی. انفیکٹ ڈیلی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی بہت سارے گھروں میں. کیوں ابھی تک اس ایشو پر کام نہیں کیا گیا؟ اور جب آپ بات کرتے ہیں پرائس انکریز آنے والے وقت میں، کیا فیکٹرز آپ کو لگتا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے؟ دیکھیے، جب ہماری تجاویز پہ انہوں نے عمل ہی نہیں کرنا تو رزلٹ تو یہی نکلنا جو نکل رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلور ملز کے پاس جو گندم کا سٹاک ہے وہ دار حقیقت
آپ کا ہی سٹاک ہے، کیونکہ جو ہم گندم پرچیز کرتے ہیں وہ ڈیلی ہم پنجاب گورنمنٹ کے پورٹل کے اوپر اپلوڈ کرنے کے پابند ہیں. اس گندم میں سے جتنی بسائی کریں گے، آٹا بنائیں گے، وہ مارکیٹ میں دیں گے، وہ بھی اس کے اوپر درج کریں گے. جو باقی بچے گا وہ بھی درج کریں گے. اب اس کے اوپر گورنمنٹ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہم کریں گے، ہم آپ کو نہیں خریدنے دیں گے. یہ ہم اپنے گوداموں میں اوپر اوپن کی صورت میں کل کو سیلاب آئے گا، وہ ضائع ہوگی، ایٹماسفیئر ڈیمیجز ہوں گے، ہم یہ کریں گے. کیونکہ اس سائڈ پہ کرپشن کے کافی مواقع میسر ہیں. جو سستا ذریعہ ہے کہ فلور ملز جو ہیں وہ اپنی گندم سٹاک کریں، بینک ان کو گودام بنانے کے لیے سستے قرضے دیں، اور آپ کی جو گندم ہے وہ سنبھالی جائے ان اداروں میں جہاں پہ آٹا بن کے مارکیٹ میں کمپٹیشن کی بنیاد پر عوام کو سستا اور کوالٹی والا ملے. اس سائڈ پہ گورنمنٹ جان نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ کہ وہ جو فیصلہ کروانے والے لوگ بیٹھے ہیں وہ کرنے نہیں دیتے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑا سیکٹر ہے فلور میں. آپ کا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہر سال 200 ارب روپے سے زیادہ کی گندم پرچیز کرتا ہے صرف پنجاب کا. چاروں صوبوں کو آپ اندازہ کر لیں، پاس کو لگا لیں تو یہ 500 ارب روپیہ اس میں بینکوں کا لگتا ہے. اب بینک کے جو پیسے اسکور ہیں اس کے اوپر مارک کا مل رہا ہے. اب جو ادارے گندم پرچیز کر رہے ہیں، پرچیز کرتے وقت بھی کرپشن، جب ہمیں سیل کرتے ہیں تو تب بھی کرپشن. تو اگر یہ چیزیں ان کی دسترس سے نکل جائے گی تو رزلٹ کیا ہے؟ تو اس لیے وہ ہماری تجاویز جو فلور مل ایسوسی ایشن کی ہے وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہے، اور جو ان کے اپنے معاملات ہیں اس کو وہ پرموٹ کرتے ہیں. تو ہم کیونکہ لائسنسی ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں ان کے، تو ہم مجبور ہیں. کیونکہ انڈسٹری لگائی ہے، اگر ایک دن بھی بند ہوگی تو آپ کو لیبر کاسٹ اتنی پڑ جائے گی کہ آپ کا تو ایک ماہ بعد دیوالیاں نکل جائے. جب یہ فلکچویشنز ہوتی ہیں اس کا لیبر پر کیا ہوتا ہے؟ لیبر پہ دیکھیں، اگر ہمارے پاس جو لیبر ہوتی ہے نا جی، وہ 8 گھنٹے کی ملازم ہوتی ہے. اس کے بعد اگر مل چلتی ہے تو ان کو اوور ٹائم ملتا ہے. تو عام طور پہ لیبر کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم 12 گھنٹے مل ضرور، 8 گھنٹے کی پے ملے گی، 4 گھنٹے ہم اوور ٹائم لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. جب مل ہی 3 گھنٹے چلنی ہے تو رزلٹ کے اوپر ہم اس میں لیبر میں بھی شانٹی کریں گے، بندے تھوڑے کریں گے تو امپیکٹ تو ہے. اینڈ آف کورس جب بھی کسی سیکٹر کی بات ہوتی ہے ان کے امپلائیز آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ فوکس ہمیشہ یا تو گورنمنٹ کے ایشوز پر ہوتا ہے یا پالیسیز پر ہوتا ہے، شاید یہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے ایشو. کتنا ضروری ہے کہ کسی بھی سیکٹر میں ایسی کنڈیشنز نہ پیدا کی جائیں، کسی بھی انڈسٹری میں ایسی کنڈیشنز نہ پیدا کی جائیں جن کی وجہ سے جو لیبر، جو فیملیز، جو خاندان اس انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. اور جہاں پر چیزیں اتنی انسرٹن نظر آ رہی ہیں، آئی تھنک ہم سب ایک ایسی سچویشن میں محسوس کرتے ہیں خود کو جہاں پر ابھی اسی وقت چیزوں کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. اور چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، آئی تھنک پالیسی میکرز کو، گورنمنٹ کو اپنی پرائیورٹیز ری الائن کرنے کی ضرورت ہے. آخر ان کی پرائیورٹیز ہیں کیا؟ آخر وہ کیا امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں؟ کیا چیز ان کے لیے ضروری ہے؟ جب یہی فیصلہ نہیں کر پائیں گے تو کس طرح سے عوام کی مدد کریں گے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آج ہمارے لیے وقت نکالا، آپ نے ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.